बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरें इंतहाई तहलका खेज़ हैं जी। और किसी को वहमो गुमान में भी नहीं था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इतने सख्त जान साबित होंगे और इतने सख्त गिर साबित होंगे कि तमाम लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं, उनके इत्तेहादी छोड़ के जा चुके हैं, उनके अपनी जमात के अरकान उनसे बगावत कर चुके हैं। और तो और वाशिंगटन अमेरिका जैसा मुल्क उनको हटाने के लिए तैयार है। उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, उनको कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मैदान में मौजूद हैं और वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता इंकशाफ़ात, तहलका खेज़ इंकशाफ़ात का सिलसिला शुरू कर दिया है। और अभी अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं हुई, मेजॉरिटी उनके पास नहीं है। ये उनको बहुत अच्छी तरह इल्म हो चुका है कि मैं इस वक्त तन्हा हूँ, तन्हा लड़ रहा हूँ और मेरे साथ आखिरी दिन अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो मेरे साथ चंद लोग रह जाएंगे, बाकी सब के सब ऐसे फुर्स से उड़ेंगे और ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। ये उनको पता है। और वो हर तरह के क्या कहना चाहिए, चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हर धमकी को वो सुन रहे हैं और उसको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और ख़ामोशी से अपना काम कर रहे हैं। नंबर 1, उन्होंने कुछ तहलका खेज़ इंकशाफ़ात किए हैं। कुछ मीडिया पर्सन से मुलाकातें हुई, फिर कुछ एक आध इंटरव्यू दिया और वो कहते हैं कि इतवार को मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा और ये देखते रह जाएंगे। इतवार को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, ये देखते रह जाएंगे। क्या सरप्राइज़ हो सकता है ये भी आपको बताता हूँ। और दूसरा, उन्होंने आज अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ एक तवील नशिस्त की, उसमें वो कुछ फ़ैसले ले चुके हैं। और अब हफ्ते का दिन है, वर्किंग डे, हफ्ते का दिन, और उस दिन वो मैदान में उतरेंगे। इतवार को होती है छुट्टी। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि वो वज़ीर आज़म उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि अगला वज़ीर आज़म आ नहीं जाता। तो इस बहुत कम अरसे में वो क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि मुझे अगस्त में पता चल गया था पिछले साल कि मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही है, साजिश हो रही है मुझे हटाने के लिए। तो इसके बावजूद कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तमाम इशू से वाकिफ़ था, लेकिन मैं ज़रा देखता रहा कि होता क्या है और पता चले कि मेरे साथ कौन खड़ा है और कौन दूसरी जानिब है, मुझे धोखा कौन दे रहा है, मेरी आंखों में कौन धूल झोंक रहा है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 3 ऑप्शंस मेरे पास आई। इस्टेब्लिशमेंट क्या, उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन लेके आए। नंबर 1 था कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँ, अपोजिशन की तरफ से था। नंबर 1 मुस्ताफ़ी हो जाऊँ, इस्तीफ़ा दे दूँ, वज़ारत अज़्मा छोड़ दूँ और सरेंडर कर दूँ। दूसरा था कि मैं अर्ली इलेक्शन, असम्बलियाँ तोड़ूँ, अर्ली इलेक्शन करवाऊँ। तीसरा था कि या फिर मैं तहरीक अदम एतमाद का सामना करूँ। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस्तीफ़ा देने से मैंने 100% इनकार किया कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इन करप्ट लोगों के कहने पे मुस्ताफ़ी हो जाऊँ, जबकि मेरा कोई जुर्म भी नहीं है। लिहाजा ये काम तो ज़ाया कर दें। ये पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। दूसरा था कि मैं जी फ्रेश इलेक्शन होने का, बिल्कुल ये एक अच्छा आइडिया है, इलेक्शन हो सकता है। अगर मैं तहरीक अदम एतमाद से बच जाता हूँ तो मैं इलेक्शन की तरफ जाऊँगा और इसमें कोई शुबा नहीं है। वरना फिर तहरीक अदम एतमाद का जो नतीजा आएगा उसको फेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी अगली सियासत करेंगे। फिर उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जी कि मैं इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा, फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ वो वाला काम नहीं करूंगा जो माजी के हुक्मरान करते रहे हैं। ये बात उनकी बहुत दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये काम बिल्कुल उस तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन वो ये ज़रूर बताएंगे वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद कि क्या क्या होता रहा पसे पर्दा। क्योंकि जो मेरे इल्म में है और जो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत इमरान ख़ान को, तो वो उस तरह से नहीं जाएंगे जैसे नवाज़ शरीफ साहब निकले थे, मरियम सफ़दर साहबा निकली थी कि मुझे क्यों निकाला, ये गर्दान पड़ेंगे, फिर वो चैलेंज करेंगे नाम ले के, और ये सारी चीज़ें नहीं।
وہ ہمبل وے میں، بڑے ہی ہمبل وے میں اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، لیکن ساری چیزیں آہستہ آہستہ وہ ریکارڈ پہ لاتے رہیں گے اور ریکارڈ پہ لا کے، اور دوسرا انہوں نے سب سے زیادہ استعمال کرنا ہے سوشل میڈیا. یہ بات ذہن میں رکھیے، سوشل میڈیا کا استعمال انہوں نے بہت کرنا ہے اور اس پہ آ کے وہ کام کریں گے. تو بہرحال ایک تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد اتوار کو وہ کہتے ہیں جی میں بڑا سرپرائز دوں گا. وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو انہوں نے اپنے لیگل ایکسپرٹ سے رائے لی ہے اور صلاح مشورہ کیا ہے، اور فواد چودھری، فروغ نسیم صاحب لاء منسٹر جو ان کے چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ایم کیو ایم کی ناراضگی کے باوجود فروغ نسیم صاحب کو انہوں نے لاء منسٹر بنایا، لیکن وہ بھی مستعفی ہو گئے ایم کیو ایم کے ساتھ ہی، کیونکہ ایم کیو ایم کے پینل پہ تھے، سینیٹر ہیں. تو اس کے بعد اب فواد چودھری صاحب کو بنایا جا رہا ہے وزیر قانون. تو فواد چودھری صاحب کیا کرنے والے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں پنڈ ابھی بنا نہیں، گاؤں ابھی بسا نہیں، اور چکے پہلے آ گئے. تو وہ یہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پنڈ بجیا نہیں تو چکے پہلے آ گئے. تو یہ صورتحال ہے. شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو وزیر اعظم ثابت کر دیا ہے. انہوں نے ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی ہے. قومی جو ہے فلیگ، نیشنل فلیگ، قومی جھنڈا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا سائڈ پہ، اور بالکل وہ ایز پرائم منسٹر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اور حمزہ شہباز مستقبل کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے امیدوار ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بنا کے بیٹھ گئے ہیں. دو کام ہو گئے. اب یہ دونوں ضمانت پر ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے. ایف آئی اے میں ان کا کیس چل رہا ہے اور ضمانت پر رہا ہے. تو فواد چودھری صاحب، ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایز لاء منسٹر کل ان کی ضمانتیں منسوخ کروانے کی کوشش کروں گا. لیکن اس سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا آغاز، یہ جو میمو آیا ہے، مراسلہ آیا ہے خفیہ دھمکی آمیز، اور اس میں کچھ اور وہ اکٹھے کیے گئے ہیں. اگست 2021 سے لے کے اب تک جتنی بھی چیزیں تھیں، انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس اور ادر سورسز، ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ایک مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ تیار آگے پروان چڑھتا ہے نہیں چڑھتا یہ الگ بات ہے، لیکن آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم، اور یہ اتوار سے پہلے ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ جاری کر کے اس پہ کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی ریزن انہوں نے کہا ہے کہ میں کم از کم یہ تو نہیں ہونے دوں گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، یا وہ لوگ جن پہ نیب کے مقدمات ہیں، جو ضمانتوں پر رہا ہیں، اس وقت موسٹلی اپوزیشن جو ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اور جن پر مشتمل وفاقی کابینہ بننی ہے تحریک عدم اعتماد کے بعد، وہ وہی لوگ ہیں جو جن پہ نیب کے مقدمات ہیں، موسٹلی وہ ہیں، میجورٹی وہ ہے. تو یہ سب کے سب آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آخری دم تک یہ کروں گا، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں یہ کام ہونے دوں. اس لیے آرٹیکل 6 کے تحت وہ کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں، پلاننگ کر چکے ہیں. فیصل واڈا جو ہیں وہ اس کو اناؤنس بھی کر چکے ہیں کہ جناب اب ہمارا جو اگلا، وہ کہتے ہیں نا کہ بال ٹو بال مقابلہ ہے، تو وہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے، اتوار کو کیا سرپرائز ہوگا. ابھی وزیر اعظم عمران خان، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، کنوے کر رہے ہیں انڈائریکٹ، کہ کم از کم ان پہ کوئی چارج نہیں ہے. اب ایک اور بات بھی بتا دوں کہ فیصلہ بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہوتی، بازی پلٹنے میں کوئی دیر نہیں لگنی. جس طریقے سے ہم نے فوٹیجز دیکھیں کہ وہ منحرف ارکان کو کس طریقے سے نکالا جا رہا ہے دروازے سے، اور بالکل ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دروازہ کھلا اور اس کے بعد پھر گنتی بھی کی جا رہی ہے، ایک ایک کر کے باقاعدہ نشاندہی کی جا رہی ہے. تو وہ بھی ایک افسوسناک اور شرمناک ہمارے لیے تھا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پہ، اور ریکارڈ پہ آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک مثال آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کو سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا، وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور خط نہیں لکھا تھا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سوئس حکام کو. اور اس کے بعد اگلا وزیر اعظم کا انتخاب کرنا تھا، اور ایوان صدر میں طویل نشست ہوئی، اور طویل نشست کے بعد غور و خوض کے بعد
اس میں فیصلہ کیا گیا کہ مخدوم شہاب الدین جو ہیں اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اب سیکورٹی ادارے جو ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کو تھا کہ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اگر مخدوم شہاب جو ہیں وہ بن گئے وزیر اعظم، اس سے برا انتخاب ہو نہیں سکتا، تو ان کو روکنا مقصود تھا۔ تو پھر لیکن اس کے باوجود میسج کنوے کیا گیا، پریزیڈنٹ زرداری اس وقت تھے ان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا امیدوار یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ مخدوم شہاب صاحب جی پہنچ گئے قومی اسمبلی اپنے کاغذات جمع کروانے کے لیے۔ عین اس وقت جب کاغذات جمع کروا رہے تھے تو جو ہے ANF والے وہ ان کے گھر پہ ریڈ کر رہے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے۔ منسٹر انکلیو، ان کی سرکاری رہائش گاہ، وزراء کالونی، وہاں پہ، اور اس کے بعد وہ آ کے کھڑے ہو گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کہ جیسے ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار مخدوم شہاب صاحب نکلیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ وہ معاملہ تھا۔ یہیں سے وہ ہم خود آئی وٹنس ہیں کہ قومی اسمبلی میں موجود تھے، مخدوم شہاب صاحب کے پیچھے پروٹوکول ان کو دے دیا گیا تھا وزارت عظمیٰ کا، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک جمع غفیر بیوروکریسی کا بھی، پولیٹیکل لوگ بھی، MNAs بھی، پارٹی کے لوگ بھی، اور وہ آلموسٹ 99% وزیر اعظم بن چکے تھے، لیکن یکدم پلٹا کھایا اور اس کے بعد پھر تبدیل کرنا پڑا وزارت عظمیٰ کا امیدوار، اور پھر قرہ جو ہے وہ نکلا راجہ پرویز اشرف صاحب کے نام۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی لوگ اس وقت میدان میں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسی طریقے سے ایز اٹ از ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو آخری بال تک وزیر اعظم عمران خان نے کہا کھیلوں گا، اور اتوار تک کھیلوں گا، اور اتوار کو بڑا سرپرائز دوں گا، اور اب جو ہیں مختلف آپشنز سوچے جا رہے ہیں۔ کیا اس موقع پہ ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے؟ کیا اس موقع پہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ روکی جا سکتی ہے؟ کیا اس معاملے میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ ریفرنس فائل کر دیا جائے، کل پیٹیشن فائل کر دی جائے کہ جناب یہ معاملہ ہے، یہ ایشو ہے، قومی سلامتی کمیٹی میں یہ چیز تسلیم شدہ ہے، حقیقت بن چکی ہے، اور اس کے باوجود تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہے، تو ہمیں رہنمائی کریں کہ اس موقع پہ تحریک عدم اعتماد روکی جا سکتی ہے یا نہیں روکی جا سکتی، ووٹنگ روکی جا سکتی ہے یا نہیں روکی جا سکتی۔ یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو آج رات بھی اس پہ سیر حاصل گفتگو ہونا ہے، سیر حاصل فیصلے ہونے ہیں، اور ان کو پھر امپلیمنٹ کیا جائے گا، ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اور کل کا دن میں سمجھتا ہوں آج رات اور کل کا دن بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہے۔ ابھی تک جو ہے گیم از ناٹ اوور ایز یٹ، یہ بات ابھی تک موجود ہے، کیونکہ خان صاحب اتنے سخت جان ثابت ہوں گے، اتنی مزاحمت کریں گے، ریزسٹ کریں گے، اور یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اپوزیشن جو ابھی سمجھ رہی ہے کہ شاید سب کچھ وہ ون کر چکی ہے، ان کو سمجھنا بھی چاہیے 196 ممبر، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں ایک نیا گروپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی ہی اچک لی جائے، 51% جو ہیں ارکان صوبائی اسمبلی کے وہ اپنا ایک الگ گروپ بنا لیں، اور ان پہ فلور کراسنگ بھی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کا رزلٹ آ چکا، وہاں پہ ان کی مقبولیت بڑھ گئی، وزیر اعظم عمران خان PTI کی، وہ ووٹ بینک آ رہا ہے۔ پھر 78% پلس جو ہے وہ 78% ان کے حق میں ہے، وزیر اعظم عمران خان کے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس وقت درست ہیں، باقی سب غلط ہیں، اور ان کو ایک پلاننگ کے تحت ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ سارا نیریٹو وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، یہ ان کی کامیابی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں، بلکہ آنے والے گھنٹوں میں کیا کیا ہونا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔